बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस दौर के मशहूर तिजारती मरकज़ यानी मुल्क शाम का पहला सफ़र मोज़ात, मुशाहिदात और इंकशाफात से भरपूर था। यानी दौरान सफ़र शजरों का, पत्थरों का आखिरी नबी को सजदा करना, फिर सख्त गर्मी से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए बादल का मुसलसल साया फिगर रहना, फिर जिस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए उसकी शाखों का यूँ कहिए कि वालिहाना तौर पर आपकी जानिब झुक जाना, और फिर नाज़रीन सबसे बढ़कर उस नाबग़ा रोज़गार राहिब का शिद्दत के साथ आपका इंतज़ार करना। बहीरा कोई आम या छोटा मोटा मसीही आलिम नहीं था, बल्कि रिवायात में आता है कि बहीरा आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मुताल्लिक़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारात पर मबनी एक ख़ास इल्म का अमीन था, और ये बातनी इल्म सीना बसीना उस राहिब बहीरा को मुंतकिल हुआ था। वो बहीरा जो तिजारती काफ़िलों को अपने करीब तक न फटकने देता हो। मुद्दतें गुज़र गईं, काफ़िले आते और जाते रहे, लेकिन उसका इंतज़ार तमाम नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ कि वो हर काफ़िले की गुज़रगाह पर मुसलसल होशियार बैठा रहा करता कि आली मर्तबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब यसू मसीह की बशारत कब पूरी होती है। वक्त गुज़रता चला गया और आखिर वो मुबारक घड़ी आन पहुंची जब वही काफ़िला वहाँ ख़ेमज़न हुआ जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बइसरार शामिल हुए थे। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने चचा जान जनाब अबू तालिब के साथ पहली मर्तबा इतने लंबे सफ़र पर जाने के लिए इसरार करना ये महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत का शाखसाना था कि बहीरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हो और जनाब अबू तालिब को अपने भतीजे के मकाम, मर्तबे और शान का अंदाज़ा हो सके। बहरहाल बहीरा ने नहायत खुलूस के साथ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी टोले से बचाया भी, और इस तरह जनाब अबू तालिब तशवीश ज़दा कैफियत के साथ अपने यतीम फ़र्जंद को वापस लेकर चले गए। नाज़रीन किराम, आज हम उन वाक़यात का ज़िक्र करेंगे जो नबूवत के ऐलान से पहले रूनुमा हुए और जो अरब तारीख़ में अहम संग मील की हैसियत रखते हैं। उनमें से एक हर्ब फ़िजार यानी अरब कबाइल की खूनी जंगें, और दूसरा जिसे हल्फुल फुज़ूल कहा जाता है। सीरत हल्बिया के मुताबिक ये फ़िजार यानी अगर फ़ेक के नीचे ज़ेर हो तो उसके माना है फटना, और दो पहाड़ों के दरमियान रास्ता इसे फ़िजार कहते हैं, और फ़े पर अगर ज़बर हो तो उसे फ़जार उसके माना होंगे गुनहगार और बड़ाई करने वाला। इन लड़ाइयों को फ़िजार इसलिए कहा गया कि अरबों ने उन महीनों में क़त्ल व क़िताल किया जिनमें वो जंग को हराम समझते थे और हराम कहा करते थे। अस्सीरतुन नबविया के मुताबिक चारों जंगों का नाम हर्ब फ़िजार इसलिए रखा गया कि उनमें अरबों ने सरकशी की थी, कि उन महीनों में जंग की जिनमें उनके यहाँ खून रेज़ी हराम हुआ करती थी। ये 4 महीने थे जिनको अरबी में अशहरे हराम कहा जाता है। वो महीने थे एक ज़िक़ाद का, एक ज़िलहज का, एक मुहर्रम का और एक रजब का। लेकिन इमाम हलबी की एक रिवायत ये भी है कि ये लड़ाई हराम महीने में नहीं हुई थी, बल्कि जो वाक़या इस लड़ाई का सबब बना वो हराम महीने में पेश आया था। ये एक नाज़रीन किराम तारीख़ी हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई कि जिसमें अरब आपस की जंग व जिदाल में मसरूफ़ थे, और यहाँ तक कि शहरुल हराम की हुर्मत का भी ख्याल नहीं कर रहे थे। उन्हीं जंगों में से एक जंग वो थी जो 15 आमुल फ़ील में
قریش اور بنی قیس کے درمیان میں ہوئی۔ یہ جنگ ان دنوں میں ہوئی جن میں لڑنا منع تھا، حرام تھا، اس لیے اسے حرب فجار کہتے ہیں۔ 4 جنگیں تھیں کہ جن میں محارم کو بھی حلال قرار دے دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، امام زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں یعنی حرب فجار میں گیا اور میں نے بھی اس میں تیر چلائے، اور میرا اس جنگ میں شرکت نہ کرنا مجھے زیادہ پسندیدہ تھا۔ اور دوسرے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازی نہیں فرمائی تھی۔ اس جنگ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 14 برس تھی۔ پہلی جنگ فجار کے بارے میں امام حلبی لکھتے ہیں کہ فجار کی پہلی لڑائی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ امام زینی دہلان کے مطابق اس جنگ کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام بدر ابن معشر غفاری تھا۔ عکاظ کے میلے میں ایک اڈا یعنی مجلس ہوا کرتی تھی، وہ جہاں بیٹھ کر یہ لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے تذکرے کیا کرتا تھا اور اپنی بڑائیاں بیان کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس مجلس میں یہ اپنے پیر پھیلا کر کہنے لگا کہ میں عربوں میں سب سے زیادہ باعزت آدمی ہوں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور سے اس کو ثابت کر کے دکھائے۔ بدر کی یہ ڈینگیں اور شیخیاں اور تکبر کا اظہار سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا اور وہ ایک دم بدر پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار ماری، جس سے اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ کچھ مورخین یہاں کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ گھٹنے میں ہلکا سا زخم آیا تھا، کٹا نہیں تھا، بلکہ غرض اس بات پر ان دونوں کے قبیلوں میں پھر جنگ پھوٹ پڑی۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ زمانہ جاہلیت کی دوسری جنگ فجار کا سبب یہ ہوا تھا کہ قبیلہ بنی عامر کی ایک عورت عکاظ کے ایک بازار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قبیلہ قریش میں بنی کنانہ کا ایک نوجوان اس عورت کے ارد گرد منڈلانے لگا اور اس سے بولا کہ اپنا چہرہ کھول کر دکھاؤ۔ الغرض اس عورت نے اپنا پردہ ہٹانے سے انکار کر دیا۔ اس نوجوان نے اس طرح بات نہ بنتے دیکھ کر کیا یہ کہ چپکے سے اس عورت کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور اس کی بے خبری میں اس کا نچلا دامن ایک کانٹے میں باندھ دیا۔ اب جب وہ عورت کھڑی ہوئی تو اس کے لباس کا پچھلا حصہ کھل گیا، اس کانٹے سے اٹک کر۔ اس پر میلے میں شریک تماش بین لوگوں نے خوب کہکہے لگائے۔ اس عورت نے غصے میں آ کر بنو عامر کہہ کر اپنی قوم کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ اس فریاد کو سن کر بنو عامر کے لوگ ہتھیار اٹھا کر وہاں پہنچ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس شریر نوجوان نے اے بنو کنانہ کہہ کر اپنی قوم کو مدد کے لیے پکار لیا۔ بس ہونا کیا تھا، اسی بات پر دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور اس جنگ کو فجار دوم کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری جنگ فجار، ناظرین کرام، سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ تیسری جنگ فجار کا سبب یہ تھا کہ بنی عامر کے ایک شخص کا بنی کنانہ کے ایک آدمی پر کچھ قرضہ تھا۔ بنی کنانہ کا یہ قرض دار آدمی قرض کی ادائیگی میں مسلسل ٹال مٹول کر رہا تھا، کبھی کوئی بہانہ کرتا کبھی کوئی بہانہ کرتا۔ اس پر دونوں افراد کے درمیان دشمنی ہو گئی جو آخرکار دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ اور خون ریزی کا سبب بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آخر عبداللہ ابن جدعان نے اپنے مال میں سے یہ قرض ادا کر دیا اور اس پر لڑائی پھر ختم ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، اسی دور کی چوتھی اور مشہور لڑائی یعنی حرب فجار، جنگ فجار، ہمارا موضوع یہ ہے کیونکہ اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت یا عدم شرکت دونوں سے ہے۔ چوتھی حرب فجار کو فجار برات بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت سے متعلق کتاب وفا میں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجار براز کے دوران لڑائی میں حصہ نہیں لیا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں تیر نہیں چلائے، بلکہ
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब दुश्मन तीर चलाते थे तो मैं उन तीरों को उठाकर अपने चचाओं को दे दिया करता था, यानी बराए नाम शिरकत फरमाई। इस इख्तिलाफ को कि शिरकत की, तीर चलाए कि नहीं चलाए, इसे दूर करने के सिलसिले में कहा जाता है कि इन दोनों दावों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, क्योंकि इस इबारत में यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में ये अल्फाज नहीं हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर नहीं चलाए, बल्कि ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर उठा कर अपने चचाओं को दिया करते थे। इसलिए मुमकिन है अक्सर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया हो कि तीर उठा कर देते रहे हों, और कभी कभी आपने ख़ुद भी तीर अंदाज़ी फरमाई हो। इमाम हलबी ने यह भी लिखा है कि फजार बराज की जंग जो 4 रोज़ तक चलती रही थी, उसमें जनाब अबू तालिब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु किनाना यानी कुरैश की हिमायत के लिए साथ लेकर जाया करते थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैदान जंग में आमद की बरकत ये हुआ करती थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो कैस यानी बनु हवाज़िन के लोगों को जो कुरैश के मुकाबले में थे शिकस्त होने लगती थी, और जब आप नहीं आया करते यानी उन 4 दिनों में जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तशरीफ़ लाते, उस दिन बनु किनाना यानी कुरैश को शिकस्त होने लगा करती। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बरकत को बनु किनाना ने भी महसूस कर लिया था, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते कि तुम हमारे पास से गायब मत हुआ करो, यानी जंग में हमारे साथ मौजूद रहा करो। उसके बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद रहा करते। इस रिवायत में ये भी कहा गया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जंग के दौरान किसी दिन अबू बरा के नेज़ा मारा था। ये अबू बरा उस जंग में बनु कैस का सरदार और उनका अलम बरदार था। बहरहाल मालूम ये होता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जंग में अपने चचाओं को तीर उठा कर दिया करते थे, और मुमकिन है कि उसमें कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी तीर अंदाज़ी फरमाई हो। तो गोया यहाँ नेज़ा मारने के बजाय ये भी कहा जा सकता है कि आपने जब तीर अंदाज़ी फरमाई तो वो तीर अबू बरा के लगा, क्योंकि नेज़ा मारने को मानने में ये इश्काल मौजूद है कि उन उलमा के कौल के मुताबिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जंग में सिवाय तीर अंदाज़ी फरमाने के और किसी किस्म का हिस्सा नहीं लिया। नाज़रीन किराम, ये भी मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाज़ी तो फरमाई, मगर आपके तीरों से किसी को नुकसान न पहुँचा हो। फजार बराज का सबब क्या था, इस हवाले से सीरत इब्ने हशाम में तहरीर है कि बराज नामी शख्स ने एक आदमी को कत्ल कर दिया था जिसका नाम उर्वतुर रिहाल था। इस वाक़े की तफसील यूँ बयान की जाती है कि उर्वतुर रिहाल बनु हवाज़िन का एक शख्स था। उसने नोमान इब्ने मुंज़र के एक तिजारती काफ़िले को मक्के में तिजारत करने के लिए पनाह दी थी। ये नोमान इब्ने मुंज़र हीरा का बादशाह यानी वहाँ किस्रा फ़ारस का गवर्नर हुआ करता था। उस तिजारती काफ़िले में खुशबुएँ और कपड़े वग़ैरह भी थे। नोमान इब्ने मुंज़र उस तिजारती काफ़िले को अक्काज़ के मेले में फ़रोख्ती के लिए भेजा करता था और उसके बदले में ताइफ का चमड़ा मंगवाया करता था। हीरा का बादशाह उस तिजारती सामान को अरबों में किसी मुअज़्ज़ज़ और बड़े आदमी की पनाह में देकर भेजा करता था ताकि मक्के में उसका माल लुट ना जाए, क्योंकि सिक्योर्ड हो, क्योंकि उस वक्त अरब में जंगल का कानून था और लूट मार आम हुआ करती थी। एक आदमी बड़े से बड़ा जुर्म कर लिया करता था और अगर कोई उस पर ज़ुबान खोलता था तो उस मुजरिम का पूरा कबीला उसकी तरफ से, मुजरिम की तरफ से लड़ने मरने को तैयार हो जाया करता था। इसीलिए बाहर से आने वाले ताजिर मक्के में आने से पहले किसी बड़े सरदार की हिमायत और पनाह हासिल कर लिया करते थे और पनाह देने वाला उसका ऐलान कर देता था कि ये शख्स जो बाहर से आ रहा है वो मेरी पनाह और मेरी हिफाजत में है। इस तरह आने वाले को उस सरदार के पूरे कबीले की हिमायत और
پناہ حاصل ہو جایا کرتی تھی، اور اس قبیلے کے ڈر کی وجہ سے کوئی شخص اس آنے والے سے الجھا نہیں کرتا تھا۔ نعمان ابن منذر کے تجارتی قافلے کو بنی ہوازن کے آدمی یعنی عروۃ الرحال نے اپنی پناہ دے دی۔ ناظرین کرام، جب نعمان ابن منذر کا تجارتی قافلہ تیار ہوا تو اس وقت اس کے پاس عرب کے لوگوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ ان میں یہ براز بھی تھا جو بنو کنانہ کے خاندان کا تھا، اور عروۃ الرحال بھی تھا جو بنو ہوازن کے خاندان سے تھا۔ جب تجارتی قافلہ تیار ہو گیا اور نعمان ابن منذر نے اس کے لیے پناہ اور حفاظت مانگی تو براز نے کہا کہ میں اس تجارتی قافلے کو بنی کنانہ یعنی اپنے قبیلے کی پناہ دیتا ہوں، یعنی میری قوم کی طرف سے یہ قافلہ محفوظ رہے گا، ہماری حفاظت میں رہے گا۔ اس پر نعمان نے کہا کہ میرا مقصد کسی ایک قبیلے کی طرف سے حفاظت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی آدمی مجھے سارے نجد اور تہامہ والوں کی طرف سے حفاظت دے دے۔ اس پر عروۃ الرحال نے کہا کہ میں آپ کے لیے اس تجارتی سامان کو اس قسم کی پناہ دیتا ہوں۔ یہ بات براز کو بری لگی کہ عروۃ الرحال سب قبیلوں کی طرف سے پناہ دے رہا ہے، جن میں براز کا خاندان بنی کنانہ بھی شامل ہے۔ اس لیے براز نے کہا کہ کیا تو بنی کنانہ یعنی میرے قبیلے کے مقابلے میں بھی اس تجارتی قافلے کو پناہ دے رہا ہے؟ تو عروہ نے کہا کہ ہاں، شیخ اور قیسوم کے قبیلوں کے مقابلوں میں بھی۔ سیرت ابن ہشام میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہاں، بلکہ ساری مخلوق کے مقابلے میں حفاظت دے رہا ہوں۔ یہ بات براز کے دل میں چبھ گئی اور وہ عروہ کا دشمن ہو گیا۔ اس کے بعد جب عروہ وہاں سے روانہ ہوا تو براز بھی چپکے سے اس کے پیچھے لگ گیا کہ عروہ کسی وقت غافل ہو تو اس کا کام تمام کر دے۔ آخر ایک جگہ براز کو موقع مل گیا اور اس نے جھپٹ کر عروہ پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ تذکرہ جاری ہے، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک، اور آج ذکر ہو رہا ہے حرب فجار کا، اور حرب فجار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی یا نہیں فرمائی، اور اس جنگ کے اسباب کیا تھے، کیوں وہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ اس حوالے سے سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ راستے میں اپنے ایک خاص اڈے پر پہنچ کر عروہ نے شراب پی لی تھی اور لڑکیوں کا گانا سن کر بدمست ہو رہا تھا۔ اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسی وقت براز اس کے سر پر پہنچ گیا اور اس نے قتل کرنے سے پہلے عروہ کو جگایا۔ موت سر پر کھڑی دیکھ کر عروہ گڑگڑانے لگا اور اس نے براز سے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے قتل نہ کر، اس لیے کہ وہ بات لغزش میں میرے منہ سے ایسے ہی نکل گئی تھی کہ میں نے سب کے مقابلے میں نعمان کے تجارتی قافلے کو اپنی پناہ دے دی ہے۔ مگر براز نے عروہ کی منت و سماجت پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ حرام مہینے میں پیش آیا، یعنی جس مہینے میں لڑنا جھگڑنا حرام تھا۔ براز جو قاتل تھا اس کے خاندان والے یعنی بنی کنانہ کے لوگ اس وقت عکاظ کے میلے میں تھے، اور وہاں مقتول عروہ کے خاندان والے یعنی بنی ہوازن کے لوگ بھی موجود تھے۔ بنی کنانہ کو کسی نے وہیں عکاظ کے مقام پر آ کر خبر دے دی اور کہا کہ تمہارے خاندان کے آدمی براز نے بنو ہوازن کے شخص عروۃ الرحال کو حرام مہینے میں قتل کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، بنی کنانہ کے لوگ اس خبر پر پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اول تو ویسے بھی بنو ہوازن عروہ کے قتل کا بدلہ ہم سے یعنی قاتل کے خاندان والوں سے لے گا، اور اب جب کہ یہ قتل حرام مہینے میں ہوا ہے تو بات بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ادھر یہ کہ بنی ہوازن کے لوگ بھی عکاظ کے میلے میں موجود تھے، اس لیے بنو کنانہ نے اس میں عافیت جانی کہ فوراً وہاں سے مکے کی طرف نکل جائیں۔ اس وقت تک بنی ہوازن کو اس واقعے کی خبر نہیں ہوئی تھی، اس لیے بنی کنانہ کو بھاگ جانے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ مگر اس کے بعد جب بنو ہوازن کو اس حادثے کی خبر ملی کہ قتل ہو گیا تو انہوں نے بنی کنانہ کا پیچھا کیا، مگر وہ بنی کنانہ کو اس وقت پا سکے جب کہ وہ حرم میں داخل ہونے والے تھے، اور حرم میں خون بہانا
عربوں میں حرام تھا، اس لیے بنی ہوازن نے اپنے ہاتھ روک لیے اور اس دن کوئی لڑائی نہیں ہو سکی۔ مگر اگلے ہی دن بنی کنانہ کے لوگ خود بھی مقابلے پر نکل آئے اور ان کی مدد پر قبیلہ قریش بھی سامنے آ گیا اور اس طرح فجار کی یہ چوتھی جنگ شروع ہوئی۔ ناظرین کرام، اب اس روایت سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ لڑائی حرام مہینوں میں نہیں ہوئی، کیونکہ اگر حرام مہینہ ہوتا تھا تو عرب بالکل جنگ نہیں کیا کرتے تھے، چاہے مقابل حرم پاک میں داخل ہو یا نہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ عروہ کا قتل اگرچہ حرام مہینے میں ہوا تھا، مگر بنی کنانہ کو اس قتل کی اطلاع کتنے دنوں کے بعد ملی، اس سے متعلق روایات میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اس لیے یہ گمان ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ یعنی فجار براز مہینے حرام مہینے میں نہیں ہوئی، بلکہ بنی کنانہ کو عروہ کے قتل کی خبر حرام مہینہ گزر جانے کے بعد ملی تھی۔ فجار براز کے 2 دنوں میں سے ایک دن جب کہ لڑائی سب سے زیادہ سخت ہو رہی تھی اور جو کہ لڑائی کا تیسرا دن تھا، اس میں امیہ ابن امیہ اور حرب ابن امیہ ابن عبد شمس اور ابو سفیان ابن حرم نے اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی تاکہ اگر دشمن کا زور بڑھنے لگے تب بھی وہ ڈر کر میدان جنگ سے بھاگ نہ سکے۔ ان لوگوں کا نام انالیس یا اقابس پڑ گیا تھا۔ ناظرین کرام، علامہ ابن حشام اور امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ 4 دن یا 6 دن تک یہ جنگ ہوئی، مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس لیے دونوں دشمن قبیلوں نے اگلے سال عکاظ کے مقام پر پھر پنجہ آزمائی کا اعلان کر دیا اور میدان جنگ سے دونوں فریق چلے گئے۔ جب اگلا سال آیا تو دونوں قبیلے وعدے کے مطابق عکاظ کے مقام پر پہنچ گئے۔ اس مرتبہ قبیلہ قریش اور کنانہ کے سالار عبداللہ ابن جدعان تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سپہ سالار ابو سفیان کا باپ حرب ابن امیہ تھا، کیونکہ اس وقت قریش اور بنی کنانہ کا سردار وہی تھا۔ اس زمانے میں حرب کے بھائی ربیعہ کا بیٹا عتبہ بن ربیعہ جو یتیم ہو گیا تھا، حرب کی پرورش اور نگرانی میں تھا۔ حرب کو اپنے اس بھتیجے سے بہت پیار تھا، اس لیے وہ محبت کی وجہ سے اس کو اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے کر نہیں گیا کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن عتبہ جو بڑا ہو چکا تھا، چچا کی اجازت اور مرضی کے بغیر چپکے سے نکل کر میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ حرب کو بھتیجے کے میدان جنگ میں آنے کی اس وقت خبر ہوئی جب کہ وہ دشمنوں کی صفوں کے بیچ میں پہنچ کر یہ پکار رہا تھا کہ اے مضر کی جماعت، یعنی اے اولاد مضر، تم آخر کس بات پر مرکٹ رہے ہو؟ بنو ہوازن نے یہ سن کر پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ عتبہ نے کہا کہ صلح کر لو، صلح اس رعایت کے ساتھ کہ ہم تمہارے مرنے والوں کی جان کی قیمت یعنی خون بہا دے دیں گے اور تم ہمارے خون معاف کر دو، کیونکہ اس جنگ میں قریش اور بنی کنانہ کا پلہ بھاری تھا اور بنی ہوازن شکست کھا رہے تھے۔ اس پیشکش پر بنی ہوازن نے کہا کہ جو تو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ کیوں کر ہوگا، کیسے ہوگا؟ عتبہ نے کہا کہ ہم اپنے اس وعدے کی ضمانت میں تمہارے پاس اپنے میں سے کچھ معزز لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنا وعدہ پورا کر دیں۔ بنو ہوازن نے کہا کہ اس وعدے کا ضامن اور ذمہ دار کون ہوگا؟ عتبہ نے کہا کہ میں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد شمس ہوں۔ اس پر بنی ہوازن، قریش اور بنی کنانہ کے لوگ صلح کرنے پر راضی ہو گئے۔ اب قریش نے بنو ہوازن کو اپنے 40 معزز آدمی رہن کے طور پر دیے۔ جب یہ رہن کے لوگ بنی ہوازن کے قبضے میں آ گئے تو انہوں نے اپنے مرنے والوں کا خون قریش اور بنی کنانہ کو معاف کر دیا اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا، اور اس طریقے سے یہ جنگ فجار ختم ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ قریش نے ہوازن کے مقتولوں کی لاشیں ان کو لوٹا دیں اور جنگ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ عتبہ اگرچہ غریب آدمی تھا مگر اپنے قبیلے کا سردار تھا، اسی لیے ناظرین کہا جاتا ہے کہ غریب اور فقیر ہوتے ہوئے صرف 2 ہی آدمی اپنی قوم میں سردار ہوئے، ایک یہ عقبہ ابن ربیعہ اور دوسرا جناب ابو طالب، اس لیے کہ یہ دونوں مال و دولت نہ ہونے کے باوجود اپنی قوم کے سردار تھے۔
नाज़रीन کرام اب ذکر کرتے ہیں حلف الفضول کا۔ امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حلف فضول سے مراد عربوں کا ایک عہد نامہ ہے، حلف جو انہوں نے حلف اٹھا کر اس بات پر کیا تھا کہ آئندہ سے ہم میں سے ہر ایک شخص مظلوم کی مدد کرے گا، اس کو اس کا حق دلوائے گا اور ظالم کا مقابلہ کرے گا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سب سے زیادہ معزز اور شریفانہ عہد نامہ سمجھا جاتا تھا۔ حلف کے اصل معنی عہد اور قسم کے ہیں، یہاں عہد کے بجائے اس کا نام حلف اس لیے رکھا گیا کہ عربوں نے یہ عہد نامہ کرتے وقت حلف اٹھائے تھے۔ یہ عہد نامہ اس وقت کیا گیا جب کہ قریش جنگ فجار سے واپس ہوئے تھے۔ جنگ فجار شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حرام مہینے میں نہیں ہوئی بلکہ شعبان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ بہرحال حلف فضول ذی قعد کے مہینے میں ہوا۔ اس عہد کے لیے سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب نے آواز اٹھائی، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا تھے۔ انہوں نے بنو ہاشم، بنی زہرہ اور بنی اسد ابن عبد العزیٰ تینوں خاندانوں کے لوگوں کو بلایا۔ یہ سب عبداللہ ابن جدان تمیمی کے گھر جمع ہوئے۔ السیرۃ النبویہ میں تحریر ہے کہ یہ مکان دار ابن جدان تمیمی کے نام سے ہی مشہور تھا۔ اس خاندان کے لوگ جو بنو تمیم کہلاتے تھے، وہ اپنے جد تمیم کی زندگی میں ہی ایسے متحد اور ایک ہو گئے تھے جیسے ایک ہی گھر کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ تمیم ہی ان سب کو کھلاتا اور پہناتا تھا، خرچہ اٹھایا کرتا تھا۔ یہ عبداللہ ابن جدان ہر روز اپنے گھر میں کئی اونٹ ذبح کیا کرتا تھا، اور شہر میں اس کے آدمی پکار پکار کر اعلان کیا کرتے تھے کہ جو شخص بھی گوشت اور چربی کا شوقین ہو، یعنی کھانا کھانا چاہتا ہو، وہ ابن جدان کے گھر پہنچ جائے۔ وہ اپنے یہاں فالودہ پکوایا کرتا تھا، جو ایک میٹھا کھانا ہوا کرتا تھا، اور اس سے قریش کی تواضع کیا کرتا تھا۔ فالودہ تیار کروانے کا سبب یہ ہوا کرتا تھا کہ اس سے پہلے ابن جدان کھجور اور ستو سے آنے والوں کی تواضع کیا کرتا تھا اور پھر دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیہ ابن ابی سلط سفر میں تھا کہ اس کا گزر بنو مدان کے لوگوں کے یہاں ہوا۔ اس نے ان کا کھانا دیکھا جو گیہوں اور شہد سے بنایا جاتا تھا، یہ بھی میٹھا کھانا ہوتا تھا۔ یہاں سے آ کر امیہ نے ان کی تعریف میں یہ شعر کہے کہ میں نے بہت سے میزبان دیکھے اور ان کی میزبانی بھی دیکھی، مگر ان سب میں نے بنو مدان کو سب سے زیادہ بہتر اور افضل پایا۔ جب تم ان کی دعوت اور ضیافت میں پہنچو تو حسن سلوک اور خوش اخلاقی تمہارا استقبال کرے گی، بمقابلہ بنو جدان کے جن کی یہ خصوصیت بیان کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے یہ شعر عبداللہ جدان کے کانوں تک بھی پہنچے، جس پر اس کو شرم آئی کہ اس کا کھانا کم درجے کا ہے۔ اس لیے اس نے ملک شام میں بصرہ شہر میں اپنے آدمی بھیجے اور وہاں سے اس نے گیہوں، شہد اور گھی منگوایا، اور اس کے بعد اپنے آدمیوں کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ لوگ عبداللہ ابن جدان کے دسترخوان پر پہنچ جائیں۔ اس طرح اس نے اس آر کو ختم کر دیا۔ اب امیہ ابن ابی سلط نے عبداللہ ابن جدان کی تعریف میں ایک قصیدہ کہا، جس کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں تیرے سامنے اپنی حاجت و ضرورت بیان کروں؟ کیا تیری حیا اور مروت میری طرف سے اس کو بھی گوارا نہیں کرے گی، جیسا کہ میں نے تیری حیا کی وجہ سے ہی تیرا نام مجسم حیا اور شرم رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ہی تیری تعریف اور مدح سرائی کر دے تو اس کو ہر روز تیری قصیدہ خوانی کے بجائے یہ ایک ہی دفعہ کی تعریف مقصد براری کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تم ایک ایسے شریف اور کریم ہو کہ جس کی شرافت اور خوش اخلاقی صبح و شام یکساں ہی رہتی ہے۔ جب گو یہ ایک جانور تھا جو کہ سردیوں کا موسم برداشت نہیں کر سکتا تھا، کہ جب گو اپنے بل میں چھپ کر بیٹھ رہتا ہے، اس وقت تیرے کرم اور فیاضی کی ہوائیں اس تک بھی پہنچ کر اس کو زندگی کا پیغام دیتی رہتی ہیں، یعنی سدا بہار ہے۔ ناظرین کرام، امام زینی دہلان نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبداللہ ابن جدان جس کے مکان میں حلف الفضول کیا گیا ایک عمر رسیدہ اور بہت معزز آدمی تھا۔
اور یہ بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی تھی۔ اس کے شراب چھوڑنے کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت یہ نشے میں دھت تھا، رات کا وقت تھا اور چاند چمک رہا تھا۔ اسی نشے کی کیفیت میں اس نے چاند کی روشنی کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور عجیب انداز سے اچھلنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کی اس احمقانہ حرکت پر ہنسنے لگے اور کہے لگانے لگے۔ جب اس کا نشہ اتر گیا تو لوگوں نے اس کی اس حماقت کے متعلق اسے بتایا۔ یہ چونکہ بنیادی طور پر ایک سنجیدہ اور باعزت آدمی تھا، اس لیے یہ واقعہ سن کر اس کو انتہائی شرمندگی ہوئی اور اس نے اسی وقت حلف اٹھایا کہ آج کے بعد شراب کبھی نہیں پیوں گا۔ سیرت حلبیہ کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر ابن عبد المطلب نے اس شریفانہ عہد یعنی اس حلف الفضول کی تحریک کی تھی، اور اس تحریک پر قبیلہ قریش میں سے بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد ابن عبد العزیٰ کے لوگ ان کے پاس عبداللہ ابن جدعان کے مکان میں آ کر جمع ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن جدعان نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا، ان کی تواضع کی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر عہد و پیمان کیا کہ جب تک دریائے صوفہ میں تری یعنی پانی باقی ہے، گویا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کو اس کا حق دلوا دیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حلف الفضول میں فضول سے مراد وہ مال یا حق ہے جو ظلم اور زبردستی کے ذریعے کسی سے چھینا گیا ہو۔ اس روایت میں یہ لفظ موجود ہیں کہ ہم ہمیشہ مظلوم کا حق یعنی فضول اس کو واپس دلائیں گے۔ ناظرین کرام، حلف فضول کی عظمت کی بابت امام حلبی نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ اس عہد اور حلف کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کے ساتھ موجود اور شریک تھے، چونکہ یہ حلف نامہ ایک شریفانہ عہد تھا جس میں مظلوم کی حمایت کا عہد کیا گیا تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عہد کو، اس حلف کو ہمیشہ پسند فرمایا اور اس کی پوری تائید اور حمایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میں بنی جدعان کے مکان پر جس عہد نامے میں شریک ہوا، اگر اس سے غداری کرنے کے بدلے میں مجھے کوئی سرخ اونٹوں کی بھی پیشکش کرے تو میں اس سے غداری پسند نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ میں عبداللہ ابن جدعان کے مکان میں ہونے والے عہد نامے میں شریک تھا، اگر اس کے بدلے میں مجھے کوئی سرخ اونٹ پیش کرے تو میں نہیں لوں گا، اور اگر اس عہد کے نام پر اسلام میں بھی کوئی آواز دے تو میں لبیک کہوں گا۔ یعنی یہ عہد صرف قبل از اسلام کا نہیں تھا، بلکہ میں زمانہ اسلام میں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کو تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مظلوم آج بھی اے حلف الفضول والو کہہ کر دہائی دے تو میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند کرے اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرے۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے گفتگو جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ وقفے سے پہلے ہم اس حلف الفضول کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس کے اس دور میں بھی گہرے اثرات تھے۔ ناظرین کرام، زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ قاعدہ ہوا کرتا تھا کہ جنگ یا مصیبت کے وقت آدمی اپنے حمایتیوں کو بآواز بلند پکارا کرتا تھا اور اس طرح فریاد کیا کرتا تھا، اے آل فہر، اے آل غالب، اے آل فلاں، اے آل فلاں۔ اس پکار کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ میری مدد کو آؤ، اور جس کا نام لے کر پکارنے والا پکارا کرتا تھا اس کی اولاد کے لوگ ہتھیار لے کر دوڑ پڑا کرتے تھے اور پوچھ گچھ کیے بغیر اس پکارنے والے کی، جو ان کے خاندان یا قبیلے کا آدمی ہوا کرتا تھا، اس کی حمایت کرنا شروع کر دیتے تھے اندھا دھند۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس
حلف الفضول میں اپنی شرکت سے متعلق فرمایا کہ میں نے قریش کے کسی بھی حلف اور عہد نامے میں شرکت نہیں کی سوائے حلف مطیبین کے کہ میں اس میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک ہوا۔ اب اگر اس عہد کو توڑنے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں اس عہد کو نہیں توڑوں گا، اور مطیبون جن کو کہا جاتا ہے وہ ہاشم، زہرہ، امیہ اور مخزوم ہیں۔ ناظرین کرام، اب ذرا مطیبین اور حلف فضول کا فرق جاننا ضروری ہے۔ اس روایت میں حلف فضول کو حلف مطیبین کہا گیا ہے کہ یہ عہد بنی عبد مناف نے اپنی حمایت میں لیا تھا، اور بنی عبد مناف مکہ کے اہم مناصب اپنے چچا عبد الدار کی اولاد سے چھیننا چاہتے تھے۔ اس پر انہوں نے اپنے حمایتیوں سے عہد لے رکھا تھا، جس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ بنی عبد مناف کی ایک عورت ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب نے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی تھی، خوشبو سے بھرا ہوا ایک پیالہ نکالا اور اسے اپنے حامیوں کے لیے حرم میں رکھ دیا۔ پھر سب نے اپنے ہاتھ اس پیالے میں ڈبوئے۔ اس میں ہاتھ ڈبونے والوں میں بنی عبد مناف کے حامی قبیلے بنی زہرہ، بنی اسد ابن عبد العزیٰ، بنی تمیم ابن مرہ اور بنی حرس ابن فہر بھی تھے۔ اس طرح قریش کے ان 5 خاندانوں نے خوشبو لگا کر عہد کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے۔ خوشبو کو عربی میں طیب کہتے ہیں، اس لیے ان خوشبو لگانے والوں کو مطیبون کہا گیا، اور ان کے مقابلے میں بنی عبد الدار نے اپنے ساتھی خاندانوں سے اپنی مدد کا عہد اور حلف لیا، اور ان کا نام احلاف پڑ گیا تھا۔ لیکن اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں حلف فضول کو ہی حلف مطیبون کے نام سے ذکر فرمایا، کیونکہ حلف مطیبون سے اصل حلف مطیبین تو مراد لیا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس طرح اس حدیث پاک میں مطیبون سے مراد وہ قبیلے ہیں جو معاہدہ مطیبون میں شامل ہیں، یعنی مطیبون معاہدہ میں شامل قبائل کا حلف۔ امام حلبی کے مطابق جہاں تک اس عہد کو فضول کہا گیا، اس کی ایک وجہ تو وہی بتلائی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ وہ حق یا مال حقدار کو پہنچائیں گے جو اس سے زبردستی چھینا گیا ہو۔ لیکن اس عہد کو فضول کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ عہد قدیم زمانے کے اس عہد کے جیسا ہی تھا جو قبیلہ بنی جرہم کے 3 آدمیوں نے آپس میں کیا تھا۔ ان تینوں آدمیوں کا نام فضل تھا۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس عہد کی تحریک کرنے والے ان میں مکے کے 3 معزز آدمی تھے، جن میں سے ہر ایک کا نام فضل تھا۔ وہ تینوں یہ تھے کہ فضل ابن فضالہ، فضل ابن وداع اور فضل ابن حرس۔ ان تینوں نے اس بات کا حلف اٹھایا تھا کہ ہم ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کیا کریں گے۔ اب گویا فضول کو فضل کی جمع کہنا چاہیے۔ اس عہد کو فضول کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان عہد کرنے والے لوگوں نے اپنا فالتو اور فاضل مال مہمانوں کی مہمانداری کے لیے نکال رکھا تھا۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ عہد کیا تھا ان سے متعلق قریش کے عام لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ایک فضول مراد یعنی لامانی قسم کا معاملے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امام زینی دہلان کے مطابق اس حلف فضول اور مظلوم کی حمایت کا عہد کرنے کا سبب یہ واقعہ بنا تھا کہ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکے آیا تھا۔ یہ مال اس سے آس ابن ودائل نے خرید لیا۔ یہ آس مکے کے بڑے اور معزز لوگوں میں سے تھا۔ اس نے مال تو لے لیا مگر اس کی قیمت روک لی۔ اس ظلم کے خلاف یہ زبیدی شخص بنی عبد الدار، بنی مخزوم، بنی تمیم، بنی سہم اور بنی عدی ابن کعب کے پاس فریاد لے کر گیا اور آس کے خلاف ان خاندانوں سے مدد مانگ لی۔ لیکن ناظرین کرام، چونکہ آس مکے کے بڑے لوگوں میں سے تھا، اس لیے ان سب لوگوں نے آس کے خلاف اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور اس زبیدی شخص کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کر دیا۔ جب زبیدی نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی
तो मायूस होकर वो सुबह को सूरज तुलू होने के वक्त कोहे अबू कुबैस पर चढ़ा, जबकि कुरैश अपने मकानों के अंदर ही थे। वहाँ चढ़कर उस शख्स ने बहुत बुलंद आवाज़ से कुछ अशार पढ़ने लगे, जिनका तर्जुमा था कि ए फहर की औलाद, एक मज़लूम की मदद करो जो अपने घर और वतन से दूर है और जिसकी तमाम पूंजी और सरमाया इस वक्त मक्के के अंदर है। एक ऐसा एहराम वाला और परेशान और परागंदा हाल जिसने अभी अपना उम्रा भी पूरा नहीं किया, और ए लोगों जो दो पत्थरों यानी हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान में खड़ा हो। इज़्ज़त और एहतराम सिर्फ उसका ही किया जाएगा जो शराफत व अखलाक के मयार पर पूरा उतरता हो। उस शख्स का एहतराम हरगिज़ नहीं किया जाएगा जिसने गुनाहों और बेहयाई का जामा पहन रखा हो। नाज़रीन किराम, उस ज़ुबैदी शख्स की ये फरियाद और अशार सुनकर ज़ुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब पर बहुत गहरा असर हुआ, और वो अब्दुल्ला इब्न जदान इस मामले में उठ खड़े हुए और उन्होंने हल्फ़ फ़ुज़ूल की दाग बेल डाली जैसा कि बयान हुआ, और फिर उनके पास कुरैश के दूसरे सरदार जमा हुए। नाज़रीन किराम, इस हवाले से एक कौल ये भी है कि उस ज़ुबैदी के मामले में उसकी फ़रियाद सुनकर अब्बास और अबू सुफियान उठे थे, और उन्होंने अहद और हल्फ किया था कि वो दोनों ज़ालिम के मुकाबले में मज़लूम की मदद के लिए एक जान होकर कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि मज़लूम को उसका हक़ रसानियत या ज़ोर बाजू से दिला कर रहेंगे। उसके बाद ये दोनों आस इब्न वाइल के पास पहुँचे और उससे ज़ुबैदी शख्स का माल निकलवा कर वापस उसको दिलवा दिया। नाज़रीन किराम, इस मशहूर अहद के नताइज तारीख़ में इस तरह बयान किए जाते हैं कि इमाम हल्बी के मुताबिक अल्लामा सुहैली ने लिखा है कि हल्फ़ फ़ुज़ूल के बाद कबीला ख़सम का एक शख्स एक मरतबा मक्के आया, और ये शख्स उम्रा करने या हज करने के लिए आया था, और उसके साथ उसकी बेटी भी थी जो अपने वक्त की यूँ समझ लीजिए कि हसीन तरीन लड़की थी। मक्के में एक शख्स नबिया इब्न हज्जाज ने उस लड़की को देखा तो उसके बाप से छीन कर अपने साथ भाग गया। उस खसमी शख्स ने हर तरफ फरियाद की तो उससे कहा गया कि तुम हल्फ़ फ़ुज़ूल वालों से जाकर फरियाद करो। ये शख्स फ़ौरन काबतुल्लाह के पास जाकर खड़ा हुआ और वहाँ उसने दुहाई दी कि ए हल्फ़ फ़ुज़ूल वालो, आओ। इस फरियाद को सुनते ही हर तरफ से लोग दौड़ दौड़ कर उसके पास पहुंच गए, और उन्होंने ये कहते हुए अपनी तलवारें खींच लीं और बोले कि तुम्हारे लिए मदद आ गई, अब बताओ तुम्हारा मामला क्या है, क्या हादसा पेश आया। उसने कहा कि नबिया ने मेरी बेटी के मामले में मुझ पर जुल्म किया है और उसे मुझसे ज़बरदस्ती छीन कर ले गया है। ये सुनते ही नाज़रीन किराम, ये सब लोग फ़ौरन नबिया के मकान पर पहुँचे और उसके मकान के दरवाज़े पर जाकर उसे बुलाया। नबिया जब बाहर आया तो उन लोगों ने उससे कहा कि लड़की को बाहर निकालो, तुम्हारा बुरा हो, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं और हमने किस तरह का अहद और किस तरह का हल्फ उठा रखा है। नबिया ने कहा कि मैं लड़की को वापस करूँगा, मगर आज की रात उसे मेरे पास रहने दो। हल्फ़ फ़ुज़ूल वालों ने कहा कि नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, हम एक घड़ी एक साहत के लिए भी लड़की को तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। आखिर नबिया ने लड़की को निकाला और उसके बाप को वापस कर दिया। इमाम ज़ैनी दहलान ने हल्फ़ फ़ुज़ूल की अहमियत से मुताल्लिक़ सीरत दमियाती का एक वाक़या नकल किया है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वलीद इब्न उतबा इब्न अबू सुफ़ियान के दरमियान एक माल के सिलसिले में झगड़ा था। यह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माल था, इसलिए हज़रत इमाम आली मकाम ने वलीद से कहा कि मैं अल्लाह के नाम पर हल्फ़ लेकर कहता हूँ कि या तो तुम मेरे हक़ के सिलसिले में मेरे साथ इंसाफ करो, वरना मैं अपनी तलवार लेकर मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़ा हूँगा और हल्फ़ फ़ुज़ूल के लिए लोगों को दावत दूँगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात पर बहुत से लोगों ने रज़ामंदी का इजहार किया, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, क्योंकि वो उस वक्त तक मदीने में ही थे। जब वलीद बिन उतबा को ये मालूम हुआ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात पर बहुत से लोगों ने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं, उसने हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ के सिलसिले में उनके साथ
انصاف کر دیا جس سے امام عالی مقام راضی ہو گئے۔ ناظرین کرام، اعلان نبوت سے پہلے ہونے والے اہم واقعات کا آج ذکر کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے سفر شام اور پھر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح مبارک کا تذکرہ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔